बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मार्केट का जायज़ा लेते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या बिहेव कर सकती है। कुछ फंडामेंटल्स को देखते हैं। पिछले हफ्ते में बिग प्लेयर्स की मार्केट में क्या मूवमेंट रही, जिससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, और वो कौन से सेक्टर्स और इनके स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, मुल्क में सैलाब की वजह से सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाके पानी में डूबे हुए हैं, और अभी तक तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका कि नुकसान का तखमीना क्या होगा। लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से जो नंबर्स सामने आ रहे हैं, उनसे लगता है कि $30 बिलियन के करीब नुकसान हो चुका है। फसलें तबाह, सड़कें और पुल बह गए हैं, और बहुत से लोग खुले आसमान के नीचे इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ने जहाँ एक इंसानी अलमिया को जन्म दिया है, वहाँ हमारे पहले ही कमज़ोर इकॉनमी को अच्छा खासा धचका लगा है, जिससे हमारी बहुत सी फसलें, जिसमें ख़ास तौर पे कॉटन की फसल तो तबाह हो चुकी है, जो कि कई ख़ानदानों का रोज़गार था। सड़कें और पुल ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर शदीद मुतासर होगा। टेक्सटाइल सेक्टर को कॉटन एक्सपोर्ट करनी होगी, ताकि अगर फैक्ट्री जारी रखनी है तो जारी रख सकें, और अगर कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर को पूरा कर सकें। तो इस लिहाज से भी इनको नुकसान ही होना है। अगर सिर्फ सैलाब को ही देखा जाए तो टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल मशीनरी और ट्रैक्टर्स वगैरह की सनतें डायरेक्टली मुतासर होंगी, और इनडायरेक्टली सीमेंट, स्टील की डिस्पैचेस में भी रुकावट आएगी। दोस्तों, आईएमएफ की डील के बाद उम्मीद तो ये थी कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा होगा, या कम अज़ कम मज़ीद कमी तो नहीं होगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स है, और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ सकता है। और इसके अलावा सियासी अदम इस्तेकाम हमारी मईशत के लिए इंतहाई मोहलक साबित हो रहा है। मज़ीद ये कि महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि सैलाब की वजह से या तो फसलें तबाह हो चुकी हैं या ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, ये वो हालात हैं जो किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छे नहीं हैं। इन और स्टॉक मार्केट इकॉनमी का चूँकि अक्स होती है, तो इसलिए हम देखते हैं अभी के KSE 100 को टेक्निकली अगर हम देखें तो क्या कहानी बयान कर रहा है। दोस्तों, मार्केट 41,679 पर क्लोज हुई है। दोस्तों, मार्केट का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी। ये जो ब्लैक लाइंस के अंदर आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि यहाँ तक मार्केट सपोर्ट लेती थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती थी और फिर नीचे आ जाती थी। ये एक रेंज में ये कुछ अरसे तक, यानी ये तकरीबन 23 अगस्त 2021 से लेके और 15 अप्रैल 2022 तक ये इस रेंज में मार्केट रही, और इसके बाद यहाँ पे आके इसने इससे ब्रेकआउट दे दिया, यानी इससे नीचे चली गई। इस रेंज में रहती तो आगे भी जा सकती थी, लेकिन इससे ये नीचे चली गई। अब जब ये नीचे जाती है तो इसी लेवल के हिसाब से इसने नीचे जाना होता है फिर। तो ये अगर उस हिसाब से ये नीचे गिरती तो ये तकरीबन 38,083 का लेवल बनता है कि जो इसने टच करना है। ये जहन में रखें कि आइंदा अगर ये मार्केट जाती है तो यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि इस ब्रेकआउट के हिसाब से जो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और नीचे गई है, तो इसका अल्टीमेट टारगेट जो फिलहाल बन रहा है वो 38,083 का बन रहा है। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद एक छोटी ट्रेंड लाइन और इस मार्केट ने डेवलप की, और वो ये ब्लू लाइंस के दरमियान में आपको रेंज नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती थी, यानी 41,378 के लेवल से, और रेजिस्टेंस उसने लिए है 43,530 पे। इसी तरह फिर नीचे आके फिर दोबारा ये एक ट्रेंड लाइन बनती चलेगी। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने किया है 10 अगस्त 2022 को, और ये ऊपर गई है। और एक और बात याद रखें कि जो बड़ी ट्रेंड लाइन जो चल रही है, ये तो एक छोटा ट्रेंड है कि जो कुछ अरसे के लिए होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड होता है। जो बिग ट्रेंड जो चल रहा है वो अलग होता है। तो ये वो वाला जो बिग ट्रेंड है उसके हिसाब से
اس کو یہاں تک ہم یہ جو ایریا بن رہا ہے یہ اس بگ ٹرینڈ کا حصہ ہے، تو یہ اس بگ ٹرینڈ کی لائن تک آئی اور اس کے بعد یہاں سے ریزسٹ ہو کے پھر دوبارہ واپس آ گئی۔ اب یہ جو چھوٹا ٹرینڈ لائن کا یہ جو رینج بن رہی ہے، اس میں سے اس نے سپورٹ لی ہے، اس لائن سے اس نے سپورٹ لی ہے، اور یہ فیبوناچی کے جو گولڈن ریشو ہوتی ہے 51% اور 61%، یہ دونوں یہ لیول ہوتے ہیں، اور 51% سے اس نے فیبوناچی کے لیول 51% سے اس نے سپورٹ لی ہے، اور یہ اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الحال اس کو ریزسٹنس کا سامنا ہے، اور یہ میکسیمم یہاں تک ہی جا سکتی ہے، اور اگر 42,851 تک یہ جا سکتی ہے، پھر یہ واپس اس طرح آ سکتی ہے، یہ بلو لائن جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو سپورٹ بناتے ہوئے پھر اوپر اس کو ٹچ کر سکتی ہے اور اس طرح زگ زیگ کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ سیناریو ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس بلیک والے جو بگ ٹرینڈ لائن ہے اس کو اگر یہ بریک آؤٹ دے دیتی ہے اور اس کے اوپر کم از کم ایک ہاور کے چارٹ میں یہ کلوزنگ دے دیتی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ جو ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹرینڈ لائن کے بریک آؤٹ کے حساب سے پھر وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اس ٹرینڈ لائن کے حساب سے جو بریک آؤٹ ہوا ہے اس کے ٹارگٹ اصل میں بنتا تھا یہ 44,583 کا۔ تو اگر تو اس ٹرینڈ لائن یہ جو دو بلو اور بلیک کے درمیان میں یہ اگر موو نہیں کرتی اور اس سے اوپر کلوز کر دیتی ہے، تو یہ پھر 44,630 کے لیول کو ٹچ کرنی جائے گی۔ تو دوسری صورت میں فلپ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ نیچے آتی ہے اس کی، تو یہ جو لیول ہے، یہ ریڈ لائن آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ فیبوناچی کا 61% کا جو ریشو بنتی ہے یہ وہ ہے، اور یہ گولڈن ریشو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر تو ٹرینڈ نے چینج ہونا ہے تو یا تو 51% سے میکسیمم ہوتا ہے یا پھر 61% آخری ہوتا ہے چانس۔ اگر اس سے اوپر یہاں پہ ہی کلوزنگ کر کے اس سے اوپر پھر واپس نکل جاتی ہے تو یہ ٹرینڈ چینج کی علامت ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے نیچے جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس نے ڈاؤن ٹرینڈ کا آغاز کر دیا اور یہ پھر نیچے جائے گی اور اس لائن تک آ سکتی ہے جو کہ 38,102 تک پھر پہنچ سکتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ اس ٹرینڈ لائن اور اس کے بریک آؤٹ کا لیول کے درمیان میں بھی یہ پھر اس طرح بھی موو کر سکتی ہے ایسے۔ تو اگر تو جلدی آتی ہے تو یہ اس جگہ پہ آئے گی، اگر یہ لیٹ آتی چلی جائے گی تو اور نیچے چل جاتی جائے گی، یعنی اگر ٹائم زیادہ لیتی ہے کریکشن میں تو پھر یہ اور نیچے کے لیول کی طرف جائے گی، اور اگر یہ جلدی آ جاتی ہے جیسے یہ سٹیپ قسم کی اس نے موومنٹ دکھائی تھی، اچانک یہ اوپر چلی گئی تھی، اسی طریقے سے اگر اچانک یہ نیچے آتی ہے تو پھر تو تھوڑا کم نیچے گرے گی، لیکن اگر آہستہ آہستہ اور نیچے چلی جائے گی تو یہاں سے پھر اس کا ٹرینڈ لائن کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ آخری لیول جو ہے وہ 36,000 کے قریب بن رہا ہے، یہ تو بڑا خوفناک لگ رہا ہے مجھے، لیکن یہ دونوں سیناریو میں نے آپ کو بتا دیے۔ ابھی چانس یہ ہے کہ ایک تو 61% کا فیبوناچی جو لیول ہے اس سے چانس ہے کہ یہاں سے سپورٹ لے کے تو یہ اوپر کی طرف موو اپنی کر سکے، اور کم از کم پہلا جو ٹارگٹ اس کا ہوگا یہ اس ٹرینڈ لائن کا ہوگا جو کہ 42,688 کے قریب بنتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ جلدی جائے گی یعنی کچھ دنوں میں جائے گی، 1-2 دنوں میں جائے گی تو یہ 42,945 بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اگر لیٹ کرتی جائے گی تو یہ 42,243 تک بھی جا سکتا ہے، یعنی اس ٹرینڈ کے حساب سے پہلا ٹارگٹ اس کا یہ ہوگا، اور اس کو اگر وہ بریک کرے گی تو پھر الٹیمیٹ اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 44,583 ہوگا۔ تو یہ دونوں سیناریو آپ نے دیکھنے، تو ایسی جب سچویشن آپ کے سامنے مارکیٹ کی ہو کہ وہ اوپر بھی جا سکتی ہے اور نیچے بھی جا سکتی ہے، اب زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 61% سے یہ سپورٹ لے کے تو یہ دوبارہ اوپر اٹھے گی، اور پہلا ٹارگٹ اس کا یہ 42,664 کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ 44,513 کے قریب اس طرح یہ جائے گی، اور اگر ورسٹ سیناریو ہوا تو یہ پھر اس ٹرینڈ لائن کے نیلی جو لائنوں والی ٹرینڈ لائن ہے اس کے اندر گھومنا سٹارٹ کر سکتی ہے، تو
تو اس طرح زگ زیگ وہ کر سکتی ہے پھر. تو یہ دوسرا سیناریو ہے, اور اس کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں. اگر پیچھے کا آپ ٹرینڈ اس کو دیکھیں تو زیادہ چانسز یہ لگ رہے ہیں, اور ہمارے فنڈامنٹلز بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ مارکیٹ نے ہماری نیچے جانا ہی جانا ہے. تو کیش ان ہینڈ سب سے بیسٹ آپشن ہے. دوسرا سیل آن اسٹرینتھ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈپ کے لیے پیسے ہوں گے, اب یہاں ہی اگر آپ خرید لیں گے, زیادہ تر چانس تو یہ ہے کہ 61% سے لوگ اس کی ایکومولیشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے, چونکہ ایک تو یہ سپورٹ بھی بن رہی ہے اور دوسرا یہ کہ ٹرینڈ لائن کی بھی سپورٹ بن رہی ہے, تو یہاں سے بگ پلیئرز کی بھی کوشش ہوگی کہ یہاں پہ مال اکٹھا کیا جائے اور یہاں سے اوپر جائے. لیکن اگر والیوم کے ساتھ اچھی کینڈل یہاں پہ بن جاتی ہے اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ, تو پھر کوئی انشاءاللہ مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے. ادروائز مارکیٹ نے نیچے 36,000 38,000 کے لیول کو ٹچ لازمی کرنا ہے. دوستو پچھلے 2 ہفتوں کی مارکیٹ ایکٹیویٹی کو اگر ہم دیکھیں تو بگ پلیئرز جیسے کہ انشورنس, میوچل فنڈز اور بروکرز مسلسل سیلنگ پر ہیں اور انڈیویجولز مسلسل بائنگ کر رہے ہیں. لاسٹ ویک میں فارن انڈیویجولز نے ٹیکنالوجی سیکٹر میں میسیو بائنگ کی ہے, خاص طور پر ٹی آر جی میں بہت ساری بائنگ ہوئی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کے دوسرے اسکرپٹس جیسے ایوین, نیٹ سول سسٹم بھی اچھے نظر آ رہے ہیں. اگر ٹی آر جی میں آپ کام کر رہے ہیں تو ٹریلنگ سٹاپ لاس لگاتے جائیں, کیونکہ پمپ اینڈ ڈمپ بھی ہو سکتا ہے. ان اسکرپٹس کو لیولز کے حساب سے بائی سیل کریں. ایوین کو 75 اور 76 میں خرید کر 80 اور 82 کے قریب آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. نیٹ سول 95 اور 98 روپے میں خرید کر کے آپ 105 کے بعد 110 تک بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں. اور سیل اینڈ اسٹرینتھ پر رہیں. فی الحال لانگ ٹرم کا نہ سوچیں, بلکہ جہاں اچھا پرافٹ ملے نکل جائیں, کیونکہ ڈپ پر وہی چیزیں دوبارہ ملنے کے چانسز موجود ہیں. تو دوسرا جو سیکٹر جس میں بگ پلیئرز کی دلچسپی دیکھی گئی ہے وہ کمرشل بینکس ہیں, کیونکہ انٹرسٹ ریٹس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اس لیے بگ پلیئرز کمرشل بینکس کو اکٹھا کر رہے ہیں. کمرشل بینکس میں اگر کام کرتے ہیں تو میزان بینک بائنگ رینج پر آ چکا ہے. 110 سے 118 کے قریب اس کی اگر بائنگ آپ کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے آپ کو پرافٹ اچھا دے سکتا ہے. فیصل بینک 24 26 27 تک بھی اچھا ہے. بینک الفلاح 29 روپے سے 32 روپے تک کی رینج میں اس کو خریدیں. بینک الحبیب 54 روپے سے 56 روپے تک کی اچھی بائنگ ہے. اے بی ایل 63 سے 66 تک آپ اس کو بائنگ کر سکتے ہیں, اور یو بی ایل 110 سے لے کے 116 تک اچھے نظر آ رہے ہیں. تو تیسرا سیکٹر سیمنٹ سیکٹر ہے, جس میں پلیئرز کی دلچسپی ابھی تک برقرار ہے, لیکن سیمنٹ سیکٹر میں سیل آن اسٹرینتھ پر کام کیجیے. فی الحال لانگ ٹرم ہولڈنگ نہ کریں. اس میں پائونیئر سیمنٹ, چراٹ سیمنٹ, کوہاٹ لوکنگ گڈ. سیمنٹ سیکٹر میں سیلاب کے بعد بحالی کے کام کے حوالے سے کچھ تیزی دیکھ سکتے ہیں, لیکن فوری طور پر تو سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہونے کی وجہ سے سیمنٹ کی ڈسپیچز میں مشکلات رہیں گی. ویسے بھی سردیوں میں سیمنٹ کی کم ڈیمانڈ ہو جاتی ہے, اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیمنٹ میں جو تیزی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, اور اگر اب تیزی ہوتی ہے تو پمپ اور ڈمپ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے, اور جہاں پہ بھی آپ کو پرافٹ نظر آتا ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اور چوتھا سیکٹر آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے, جس میں پچھلے 10-15 دنوں سے کچھ ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. زیادہ تر بائنگ انڈیویجولز کی طرف سے ہے, کیونکہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے رزلٹس آنے والے ہیں اور ڈیویڈنڈ کے چانسز ہیں, اور ان کی وجہ سے اس میں کچھ کام ہو رہا ہے. پی ایس او نے 10 روپے کا ڈیویڈنڈ دے رکھا ہے, اس میں بھی تھوڑا سا کام ہوا ہے اور اپنی بائنگ رینج میں آ رہا ہے. اور او جی ڈی سی اور پی پی ایل بھی بائنگ رینج میں ہے, تو اس لیے ان میں کام ہو رہا ہے. اب ہم وہ سیکٹر دیکھتے ہیں جس میں آپ نہ ہی کام کریں تو بہتر ہے, فی الحال دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اس میں ایگریکلچر مشینری, جس میں ایم ٹی ایل اور اے جی ٹی ایل وغیرہ آتے ہیں, ان سے. اس کے بعد ٹیکسٹائل میں این ایم ایل, این سی ایل اس میں, اور ٹیکسٹائل کے جو دوسرے اسکرپٹس آپ جن میں کام کر سکتے ہیں ان سے بھی. اور یہ دونوں سیکٹر اور شوگر سیکٹر خاص طور پر سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, اور کیونکہ کاٹن کی فصل اور گنے کی فصل تباہ برباد ہو چکی ہے, اور آنے والے کوارٹر میں ان کو نقصان کا سامنا رہے گا.
اس کے علاوہ آٹوموبائل سیکٹر ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے بگ جائنٹس انڈس، ہونڈا اور سزوکی تقریباً سارا ہی سامان امپورٹ کر کے پاکستان میں اسمبل کر کے گاڑیاں بناتے ہیں، اور امپورٹ کے لیے ایل سیز کھلنے میں شدید رکاوٹ آ رہی ہے کیونکہ ڈالرز کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی سیلز میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، اور یہ کمپنیاں اپنے پلانٹس بند کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس لیے اوپر بتائے گئے سیکٹرز میں کام نہ ہی کریں، یا اگر کرنا بھی ہے تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اسٹاپ لاس لگا کے کام کریں ورنہ اپنے پیسے پھنسا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔